रमज़ान देखो खुशियाँ फिर से लाया रमज़ान देखो खुशियाँ फिर से आया रमज़ान देखो खुशियाँ फिर से लाया रमज़ान देखो खुशियाँ फिर से रमज़ान 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 रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। प्यारे बच्चों, RFGN चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है रमज़ान आया रहमत लाया, एपिसोड नंबर 6 है। माशाअल्लाहुल करीम, आप ये प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं और इसके अंदर हम बच्चों से सवालात भी करते हैं, बच्चों की तरबियत के कुछ मदनी फूल भी बयान किए जाते हैं और उनको तोहफे भी दिए जाते हैं। इससे बच्चों के अंदर और इल्म दीन सीखने को भी यहाँ पर मिलता है। कलाम भी सुनते हैं, नाते पाक के अशार भी पढ़े जाते हैं और एक्टिविटीज़ वगैरह होती रहती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज भी इंशाअल्लाहुल करीम एक्टिविटी हमारे प्रोग्राम में होंगी। तो मैं कुछ आपको अपने प्रोग्राम की थीम बता देता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में कितने सेगमेंट होंगे। इस एपिसोड में हमने कुछ सेगमेंट को चेंज किया है। पहले हम सुनेंगे कलाम, फिर होगा पहला सेगमेंट रमज़ान की रहमतें, दूसरा सेगमेंट होगा इम्तिहान आपकी अक्ल का, तीसरा सेगमेंट होगा सेहत एक नेमत, चौथा सेगमेंट होगा सोचें और बताएं और पांचवा सेगमेंट होगा आए कुछ याद करें। ठीक है, तो ये 5 सेगमेंट होने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान की रहमतें में रमज़ान की क्या बरकतें हैं, क्या रहमतें हैं, उस पर एक मुख्तसर बयान होता है, फजीलत बयान की जाती है। फिर इम्तिहान आपकी अकल जो सेगमेंट होने वाला है, इसमें एक टीम हमारी टीम ए है और टीम बी है। इसमें से 2 बच्चे आएंगे और वो यहाँ पर इंशाअल्लाहुल करीम उनको कुछ लिखने के लिए कोई टास्क दिया जाएगा। जो ज़्यादा लिख पाएगा वो टीम विन कर जाएगी, जीत जाएगी। ठीक है ना, इस तरह होगा। अब जो तीसरा सेगमेंट होगा जिसका नाम है सेहत एक नेमत, इसमें सेहत के ऊपर बयान किया जाएगा, सेहत के हवाले से बताया जाएगा कि सेहत को किस तरह मेंटेन करें, है ना, किस तरह इसका ख्याल रखना है, किन चीज़ों से इसको बचाना है ताकि सेहत हमारी ख़राब ना हो जाए। और प्यारे बच्चों, सोचें और बताएं, इसका तो आपको पता है। और फिर होगा आए कुछ याद करें सेगमेंट, जिसके अंदर इंशाअल्लाहुल करीम देखेंगे कि इसके अंदर हमारे लिए कुछ याद करने के लिए हैं। तो देखेंगे वक्त आने पर क्या याद करने के लिए दिया गया है, वो इंशाअल्लाहुल करीम याद करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आइए अपने प्रोग्राम को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। सबसे पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसके पास मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े। अल्लाहु अकबर। प्यारे बच्चों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और वो बंदा दुरूद पाक ना पढ़े तो उसके लिए कैसी वईद है। तो हमें चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जिक्र खैर हो या कोई भी हम अच्छा काम करें तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ लेना चाहिए? दुरूद पाक। आइए हम भी पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अब हम क्या सुनेंगे? नाते पाक। नाते पाक सुनेंगे। चलें भाई, नाते पाक सुनते हैं। माशाअल्लाहुल करीम हमारे साथ नात ख्वाह भी मौजूद हैं। आज आप हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं? वो कमाल हुस्न हुजूर है। क्या बात है, बड़ा प्यारा कलाम है। और ये बच्चों आपको पता है किसका कलाम लिखा हुआ है? ये आला आला हज़रत। बड़ा प्यारा कलाम है माशाअल्लाह। ये सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وہ کمال حسن حضور کہ کمال سے جا نہیں وہ کمال حسن حضور کہ کمال سے جا نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں نے سارے کلام پر میری تو کس کو زبان نہیں میں نے سارے کلام پر میری تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ خدا خدا کا نہیں اور کوئی مقرر خدا خدا کا یہی نہیں اور کوئی مقرر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ تیرے آقا ادب لچے فصاح رب کے بڑے بڑے تیرے آقا ادب لچے فصاح رب کے بڑے بڑے کوئی جان انہیں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کرو تیرے نام پہ جاویدہ رب سے کے جادو جہاں فدا کرو تیرے نام پہ جاویدہ رب سے کے جادو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کرو مدح اہل والرضا پڑھ اس سنا میں میری بدا کرو مدح اہل والرضا پڑھ اس سنا میں
دل پانا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ الکریم، ہمارے نعت خواہ نے بڑی پیاری نعت سنائی ہے ہمیں اور بڑا پیارا کلام ہے۔ تو ہمیں بھی پیارے بچوں چاہیے کہ گھر پر بیٹھے ہوں تو نعت پاک پڑھا کریں، نعت پاک گنگنایا کریں اور کچھ نہ کچھ یاد کر لیں، اور جب ایسا سماں بنے نعت پاک پڑھی جائے، بچے جھوم رہے ہوں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اور مدینے کا عشق ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اب ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے رمضان کی رحمتیں۔ پیارے بچوں، ہم اس سیگمنٹ میں رمضان کی بہاریں سنتے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ایک منادی اس طرح ندا کرے گا، ہر بونے والے یعنی عمل کرنے والے کو اس کی کھیتی یعنی عمل کے برابر اجر دیا جائے گا، سبحان اللہ، سوائے قرآن والوں یعنی عالم قرآن اور روزے داروں کے، کہ انہیں بے حد و بے حساب اجر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، کھیتی کرنے والوں کا جو ذکر ہوا ہے، یعنی اعمال کرنے والوں کا ذکر جو ہوا ہے، کہ اعمال کرنے والوں کو ان کی جزا دی جائے گی، اس پر اجر دیا جائے گا، ہے نا، ان کو انعامات دیے جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو اتنا اجر دے گا؟ جو قرآن کریم کا علم رکھتا ہوگا اور روزے رکھتا ہوگا، ان کے لیے یہ فضیلت سنائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں جیسا بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے۔ علماء کرام اور روزے دار بہت ہی نصیب دار ہیں، یہ نصیب والے ہیں نا، جی، کیونکہ بروز قیامت ان کو بے حساب ثواب سے نوازا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، جب روزے دار جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو اس وقت بھی انہیں خصوصی اعزاز سے نوازا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جس کو روزے نے کھانے پینے سے روک دیا کہ جس کی اسے خواہش تھی، تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا، سبحان اللہ۔ اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اب روزے رکھنے کی کتنی برکتیں ہیں، اس سیگمنٹ کے ذریعے رمضان کی فضیلت، رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں، روزے رکھنے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں جی، کہ ہمیں روزے رکھنے کے بعد میں کیا اجر و ثواب ملے گا۔ اچھا بچوں، ان کے علاوہ بھی ہمیں روزے رکھنے چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں فائدے ملیں گے۔ اچھا، فائدے کیسے ملیں گے؟ کہ ہماری صحت جو ہے نا، یہ اور بہتر ہو جائے گی روزے رکھنے سے۔ تو ہمیں روزے رکھنے چاہیے، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیارے بچوں، ایک اور روایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مالک جنت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت والے دن روزے داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا، حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ روزے داروں کے لیے کیا بچھایا جائے گا؟ سونے کا دستر، سونے کا دسترخوان بچھایا جائے گا۔ پیارے بچوں، کتنی فضیلتیں ماہ رمضان کی، ہے نا؟ جی، ماہ رمضان کی فضیلت اور بتاتا ہوں کہ آپ کو جان کر خوشی بھی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ رمضان المبارک واقعی عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس کی شان و عظمت کو آپ اس طرح جانیں، اس کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ اللہ پاک نے انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، انسان کو جنت کا راستہ بتانے کے لیے مختلف زمانوں میں
4 بڑی کتابیں نازل فرمائی ہیں. کتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں؟ 4 بڑی کتابیں. ہاں، آپ کو ان کے نام بھی پتہ ہیں؟ جی پتہ ہے سب کو؟ جی. ماشاء اللہ الکریم. تو پیارے بچوں، پہلی کتاب توریت، ٹھیک ہے، دوسری زبور، اور تیسری انجیل، اور چوتھی قرآن کریم. سبحان اللہ. پیارے بچوں، یہ چاروں کتابیں نازل کرنے کے لیے اللہ پاک نے جس مہینے کا انتخاب کیا، کیا آپ کو پتا ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ سر رمضان. ہاں پیارے بچوں، وہ ماہ رمضان ہے. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ قرآن کریم ہمارا رمضان میں نازل ہوا ہے. جی جی. لیکن جو دیگر 3 کتاب ہیں وہ کس مہینے میں نازل ہوئی ہیں؟ تو یہ بھی معلوم چلا کہ چاروں کتابیں جو نازل ہوئی ہیں وہ کس مہینے میں نازل ہوئی ہیں؟ رمضان شریف میں نازل ہوئی ہیں. مسند امام احمد کی روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات نازل ہوئے. تورات شریف رمضان المبارک کی 7ویں رات نازل ہوئی. انجیل شریف رمضان المبارک کی 14ویں رات نازل ہوئی. پیارے بچوں، ایک روایت میں اور ملتا ہے کہ زبور شریف رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی. باقی رہا قرآن کریم، تو اللہ پاک نے رمضان المبارک کا تعارف ہی ان الفاظ سے کروایا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ترجمہ کنز ایمان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا. سبحان اللہ. پیارے بچوں، کتنی پیاری بات سنی ہم نے. جی کتنی فضیلت ہے ماہ رمضان کی. اور یہ ماہ رمضان ابھی چل رہا ہے، اس کی ساعتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، اس کی گھڑیاں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں. اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اور ہر وقت مسلمان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ علم دین سیکھنے میں اور کہیں نہ کہیں عبادت کرنے میں مصروف عمل ہو جاتا ہے. اللہ پاک اس پر ان کو اجر بھی عطا فرماتا ہے. پیارے بچوں، ان پیاری گھڑیوں کو، ان مبارک بابرکت گھڑیوں کو ہم نے جب پایا ہے تو ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے بھی سنا کہ ماشاءاللہ الکریم یہ چاروں بڑی کتابیں جو نازل کی گئی ہیں وہ کس مہینے میں نازل ہوئی ہیں. آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ بھی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں یہ چاروں بڑی کتابیں اسلام کی نازل فرمائی ہیں. ماشاءاللہ. سب کو معلوم تھا یہ پہلے جی سر. چاروں کتابوں کا؟ جی سر. ماشاءاللہ الکریم. اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. پیارے بچوں، اب ہمارا دوسرا سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے. دوسرا سیگمنٹ ہوگا امتحان آپ کی عقل کا. ٹھیک ہے، اور اس دوسرے سیگمنٹ میں ہوگا ایسا کہ ٹیم اے سے ایک بچہ آئے گا، ٹیم بی سے ایک بچہ آئے گا. ٹھیک ہے، دونوں کو 30 سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا. ایک ساتھ دونوں بچوں کو انبیاء کرام علیہم السلام کے نام لکھنے ہیں. جو زیادہ نام لکھ دے گا وہ بچہ ون کر جائے گا اور وہ ٹیم ون کر جائے گی. ٹیم اے سے حارث بھائی آپ آ جائیں، ٹیم بی سے حسن بھائی آپ آ جائیں. مجلس سے عرض ہے کہ 30 سیکنڈ کا ٹائم سیٹ کر لیں. پہلے ہی آپ کو انبیاء علیہم السلام کے نام لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. مارکر یہاں رکھ دیں. چلیں دیکھتے ہیں اب کس نے کتنے نام لکھے ہیں اور کتنے درست لکھے ہیں. پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں ٹیم اے سے. ٹھیک ہے، انہوں نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام 1، عیسیٰ علیہ السلام 2، تیسرا نام انہوں نے لکھا ہے محمد. آگے کا یہ مکمل نہیں لکھ پائے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم
نہیں لکھ پائے خود لکھ دیتا ہوں میں. چلیں بھائی انہوں نے لکھ دیے ہیں یہ 3 نام. پہلا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسرا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے جواب یہ 3 ہوئے ہیں، یعنی یہ 3 جواب لکھ پائے ہیں 30 سیکنڈ کے اندر. دیکھتے ہیں ٹیم بی نے کتنے لکھے ہیں. ٹیم بی نے لکھا ہے سب سے پہلے یاقوت علیہ السلام. یاقوت کوئی نام نہیں ہے، یعنی ان سے غلطی ہو گئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک درست لکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نہیں لکھ پائے، یعنی یہ بھی ان کا درست مان لیتے ہیں. تو 2 نام یہ انہوں نے صحیح جواب دیے ہیں. انہوں نے 2 نام درست لکھے اور ٹیم اے نے 3 نام درست لکھے ہیں. تو اس طرح کون سی ٹیم ون کر گئی؟ ٹیم اے. ٹیم اے ون کر گئی. سبحان اللہ. چلیں اب اپنے سیگمنٹ کو مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں اب ہمارا سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے جس کا نام ہے صحت ایک نعمت. پیارے بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہے ہم پہ بہت ساری ہیں، جس میں سے ایک نعمت ہماری صحت ہے. اور یہ اتنی بہتر اور اتنی اچھی نعمت ہے کہ اس کا ہمارے پاس ہونا اور یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ صحت اچھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زیادہ کر سکیں گے، ٹھیک ہے، تلاوت قرآن زیادہ کر سکیں گے، ٹھیک ہے، اور نماز روزے کی پابندی ہم اچھے سے کر سکیں گے. تو اس کا خاص خیال رکھنا یہ بے حد ضروری ہے. پیارے بچوں روزانہ جو ہم عمل کرتے ہیں اس میں کئی عمل ایسے ہیں جن سے پہلے ہم اچھی نیتیں کر لیں گے تو ثواب ملے گا، اور اچھی نیتیں نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے آداب جو ہم نے سیکھے ہیں، آداب ہم سیکھتے ہی رہتے ہیں نا. آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، دارالمدینہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں، وہاں پر کھانے کے آداب آپ کو سکھائے جاتے ہوں گے، ہے نا. تو ہمیں اس طرح کھانا کھانا چاہیے، یعنی سنت کے مطابق کھانا کھائیں، سنت کے مطابق پانی پئیں. تو پیارے بچوں پانی پینا یہ ہماری ضرورت ہے. پیارے بچوں غلط طریقے سے پانی پینے کے نقصانات ہیں، ٹھیک ہے. اگر غلط طریقے سے پانی پیئیں گے تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. تو اس لیے اس پانی کو صحیح طریقے سے پینا چاہیے تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے. آئیے سنتے ہیں پانی کس طرح پینا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے. پیارے بچوں پانی بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس طرح پئیں کہ ہر مرتبہ گلاس منہ سے ہٹا کر سانس لیں. پہلی اور دوسری بار ایک ایک گھونٹ کر کے پی لیجئے، اور تیسری سانس میں جتنا چاہیں نوش کیجئے. اس طرح پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے. پانی کو چوس کر پیا کریں. کس طرح پیا کریں؟ چوس کر. اور کتنی سانس میں پینا ہے؟ 3 سانس میں پینا ہے. سانس کہاں لینی ہے؟ گلاس ہٹا کر. گلاس ہٹا کر، منہ ہٹا کر یا گلاس ہٹا کر، دونوں چیز درست ہے، ٹھیک ہے. گلاس کو دور کر لیں اور گلاس کے اندر سانس نہ لیں. اس کی بھی حکمت سنتے ہیں. بڑے بڑے گھونٹ نہ پئیں، جب پی لیں تو بعد میں کیا بولیں؟ الحمدللہ کہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیا کرتے تھے. اس کی حکمت خود ہی یوں ارشاد فرمائی کہ اس طرح پینے میں زیادہ سیرابی ہوتی ہے اور صحت کے لیے مفید اور خوشگوار بھی ہے. یعنی پیارے بچوں ہماری صحت کو درست رکھنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی طریقہ بتا دیا کہ ہمیں پانی کو کس طرح پینا ہے، کس انداز پر پینا ہے. کس طرح پینا ہے؟ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پیا کرتے تھے. بچے تیز بھاگتے ہوئے آتے ہیں کھیلتے ہوئے نا، یا ان کی عادت ہوتی ہے وہ ایسے ڈائریکٹلی پی جاتے ہیں اور ایک سانس میں پی لیتے ہیں. تو اس طرح نہیں پینے چاہیے. اور اس کی حکمت میں آپ کو بتاتا ہوں. پیارے بچوں جب ہم پانی پیتے ہیں تو ہم کو 3 سانس میں پینا چاہیے، ٹھیک ہے. ٹھہر کر پینا چاہیے اور بیٹھ کر پینا چاہیے. اس کو دیکھ لیں کہیں اس کے اندر کچھ چیز جو نقصان پہنچا دے ایسی ہے تو نہیں، اگر ہے تو پھر ہٹا دیں. تو دیکھنے کا یہ فائدہ رہے گا کہ کوئی چیز اس میں پڑی ہے تو آپ کو معلوم چل جائے گی، اور گندا پانی ہے یہ بھی معلوم چل جائے گا. تو دیکھنا یہ بہت ضروری ہے پانی کو، اور پانی کو صحیح طریقے سے پینا یہ بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے.
پیارے بچوں، کچھ بچے پانی پیتے وقت گلاس کے اندر سانس لیتے ہیں یا چھوڑتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے کہ اس طرح کرنے سے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے مفید نہیں ہوتے۔ پیارے بچوں، اس کی حکمت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پینے سے منع فرمایا ہے جس طرح اونٹ پیتا ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی طرح ایک سانس میں اور کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا ہے، اور فرمایا اگر بھول کر کوئی ایسا کر لے تو قے کر دے۔ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو کھڑے ہو کر ہم کو بالکل نہیں پینا، برتن کے اندر سانس نہیں لینا اور سانس اس کے اندر نہیں چھوڑنا۔ اور پانی کیسے پینا ہے آپ بتائیں؟ پانی 3 سانس میں پینا ہے، 3 بیٹھ سانس میں کر پینا ہے، پینا ہے، بیٹھ کر پینا ہے، پانی کو دیکھ کر پینا ہے، دیکھ کر پینا ہے، اور پانی کے گلاس میں سانس نہیں چھوڑنی، سانس بھی نہیں چھوڑنی، اور سانس لینا نہیں ہے، سانس بھی نہیں لینی، اور اجالے میں پینا ہے۔ اجالے میں دیکھ کر پینا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ صحت ہماری صحت تندرست رہے، درست رہے گی، تندرست رہیں گے ہم سب انشاءاللہ الکریم۔ جب صحت ہماری درست رہے گی تو ہم اللہ کی عبادت خوب اچھے انداز سے کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ صحت ایک نعمت مکمل ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے چوتھے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوچیں اور بتائیں۔ اس کے اندر ہوگا کیا؟ ایک بچے کو ہم بلائیں گے، وہ بچہ آئے گا اور ان کو جو باکس اٹھانے کے لیے ہم کہیں گے آنکھ بند کر کے ان کو وہ باکس اٹھانا ہے۔ اس کے اندر ایک سوال ہے، سوال کا انہیں جواب دینا ہے، اور جواب دینے پہ ان کو کیا ملے گا؟ تحفہ ملے گا۔ اور پیارے بچوں، اگر انہوں نے وہ باکس نہیں اٹھایا تو ان کو جواب تو دینا ہوگا سوال کا، لیکن ان کو تحفہ نہیں ملے گا۔ آپ سب لوگ ماشاءاللہ ریڈی ہیں، تیار ہیں؟ تو ٹیم اے سے پہلے بلا لیتے ہیں، پھر ٹیم بی سے بلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں پیارے بچوں، اپنے سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے سوچیں اور بتائیں۔ سب سے پہلے عارش بھائی کو بلا لیتے ہیں ٹیم اے سے، ٹھیک ہے؟ پھر ٹیم بی سے بلا لیں گے، اور اس طرح آپ کو جواب دینا ہے۔ اس میں آپ اس کو اچھے انداز سے دیکھ لیں۔ دیکھ لیا؟ جی۔ چلیں آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کو باکس اٹھانا ہے، یلو باکس اٹھانا ہے آپ کو۔ آنکھیں نہیں کھولنی آپ کو بالکل بھی۔ کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ اب آنکھیں کھولیں، ادھر آ جائیں۔ کون سا اٹھا لیے؟ یلو یہ۔ چلیں بھائی، دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا سوال ہے جس کا ان کو جواب دینا ہے۔ آپ کے لیے سوال ہے، مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو اس وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جی سوچیں۔ اگر کوئی نہیں پہنچے گا تو پھر ہم کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ گنتی اسٹارٹ کریں گے، 5 4 3 2 1۔ اسٹارٹ کریں۔ 5 4 3 2 1 اوور۔ اللہ اکبر۔ آپ میں سے کس کو معلوم ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، سید صاحب کو معلوم ہے، احسان بھائی کو۔ ٹیم بی میں سے معلوم نہیں ہے؟ چلیں آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں۔ آپ جواب نہیں دے سکے لیکن آپ نے باکس صحیح اٹھا لیا تھا، باکس صحیح اٹھا لیا تھا انہوں نے۔ اگر یہ جواب دیتے تو ان کو کیا ملتا؟ تحفہ ملتا۔ چلیں آپ بتا دیں۔ نویت سنت الاعتکاف۔ یہ تو نیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ان کا جواب درست ہے۔ درست ہے، یہ آپ کو جواب دینا تھا۔ تو بچوں آپ یاد کر لیجئے گا، مسجد میں جب داخل ہوں تو ہم کو کیا دعا پڑھنی چاہیے، اور جب باہر نکلیں تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ چلیں آپ آ جائیں بلال بھائی ٹیم بی سے، ٹھیک ہے؟ تحفہ لینے کے لیے تیار ہیں آپ؟ تیار ہیں تو آپ کو پھر باکس بھی اٹھانا پڑے گا جو کہیں گے، اور جواب بھی دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھ لیا آپ نے؟ آنکھیں کھولنی نہیں ہے آپ کو، آپ کو اٹھانا ہے باکس، پرپل باکس اٹھانا ہے۔ آنکھیں نہیں کھولنی۔ دیکھیں کون سا ہے باکس،
कौन सा है? अरे वाह माशाल्लाह। अब आपको क्या मिलेगा? सवाल। सवाल के बाद क्या मिलेगा? तोहफा। तोहफा। चलें देखते हैं आपके पास तोहफा जाता है नहीं जाता। आपके लिए सवाल है, कौमा और जलसा किसे कहते हैं? कौमा और जलसा किसे कहते हैं? जी नहीं पहुंच रहे, आप में से कोई पहुंचे? अच्छा आप जी बताएं। बैठना। कहाँ बैठना? कहाँ बैठना और क्या? कुछ समझ आ रहा है? नहीं ना? चलें भाई, आप 5 4 4 3 2 1 सजदे में बैठना। हाँ, सजदे में बैठना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताएं आप। आप जवाब दुरुस्त नहीं दे पा रहे। चलें भाई आप बैठें, नहीं दे पाए आप जवाब, किसी और से पता कर लेते हैं। जी आप बताएं अयान भाई, कौमा और जलसा किसे कहते हैं? अब उनको बताने दें। जी बताएं। सजदे अब देखो हाथ वही उठाए जिसको मालूम हो। बैठना, सजदे से बैठना। सजदे से उठकर बैठना, हाँ क्या कहलाता है? कौमा और जलसा। कौमा और जलसा। आपका भी जवाब दुरुस्त नहीं है। चलें आरिश भाई आप बताएं। रुकू से जब खड़े होते हैं हाँ उसको कौमा कहते हैं, ठीक है। और दोनों सजदों के दरमियान जब बैठते हैं उसको जलसा कहते हैं। इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको। लेकिन तोहफा आप में से कोई नहीं ले पाया। यानी ये स्लिप निकालते हैं, बॉक्स उठाते हैं तो आप जवाब देते हैं, ये टीम जवाब नहीं दे पाती। चलें नौमान भाई आप तशरीफ लेकर आए, देखते हैं आपके लिए क्या सवाल होगा। देखें तसल्ली से देख लीजिए। जी देख लिया? आंखें बंद कर लें, आंखें खोलनी नहीं है आपको, ठीक है? आपको उठाना है बॉक्स, वाइट बॉक्स उठाना है आपको, आंखें नहीं खोलनी बिल्कुल। बहुत ज्यादा टच कर रहे हो, आंखें खोल भी रहे हो ऐसा लग रहा है। नहीं खोले, आ जाएं फिर। चलें दिखाएं कौन सा उठा लिया? वो दरमियान वाला देख रहा था, इधर से टच करके। अच्छा अच्छा वाइट है, ठीक है। देखते हैं इसमें कौन सा सवाल है आपके लिए। आपके लिए सवाल है, हाँ प्यारे बच्चों, माह रमज़ान में हम तरावी पढ़ते हैं, उसके हवाले से सवाल आ गया है। बाकायदा तौर पर तरावी की जमात कब से शुरू हुई? आपके लिए सवाल है। तरावी हम पढ़ते हैं लेकिन आज पता चलेगा कि तरावी की नमाज जमात से कब शुरू हुई। जी पहुंच रहे हैं? नहीं पहुंच रहे? काउंट डाउन स्टार्ट करें। 5 4 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। ओवर। चलें आप जवाब नहीं दे सके, आप अपनी जगह पर बैठे। आज तोहफा लेने के मूड में कोई नजर नहीं आ रहा है भाई। आपकी टीम से पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। जी आप बताएं। बाकायदा तरावी की जमात हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में शुरू हुई। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान सुभान अल्लाह। आपने कितने जवाब दे दिए अभी तक? 2 जवाब दिए। जी। लेकिन तोहफा हम उसको देंगे जिसको जो बॉक्स उठाने के लिए कहा जाएगा, और वो उस बॉक्स में से निकले हुई पर्ची पर जो सवाल होगा उसका जवाब दे देंगे, ठीक है? चलें सैयद साहब आप आ जाएं, माइक इधर दे दें, इधर रख दें, ठीक है? आपके लिए तो बॉक्स भी कम बचे हैं, अब और आसान हो जाएगा आपके लिए। चलें देख लें, आप अच्छे से देख लिया? आंखें बंद कर लीजिए। आपको उठाना है डार्क ब्लू बॉक्स। एक बार जो उठा लिया फिर वो नहीं रखिएगा। आ जाएं। कौन सा उठा लिया? पिंक। हाँ आपको उठाना था डार्क ब्लू। चलें जवाब तो फिर भी आपको देना होगा। आपके लिए सवाल है, किस नमाज को बाजमात पढ़ने से आधी रात क़याम का सवाब मिलता है? जी वो कौन सी नमाज है जिसको बाजमात अदा करने से आधी रात क़याम करने का सवाब मिलता है? माशाअल्लाहुल करीम, माह रमज़ानुल मुबारक का प्यारा महीना चल रहा है, इसमें बाजमात नमाज पढ़ने वालों की तादाद बढ़ गई है। अब सुनते हैं कि वो कौन सी ऐसी नमाज है जिसको बाजमात पढ़ने से आधी रात क़याम करने का सवाब मिलता है। नमाज इशा। इन्होंने जवाब दिया नमाज इशा। तो प्यारे बच्चों,
نماز عشاء با جماعت ادا کرنے سے آدھی رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ ان کا جواب درست ہے۔ اب ان کو تحفہ ملے گا؟ باکس دوسرا اٹھایا ہے تو ان کو تحفہ نہیں ملے گا۔ چلیں آپ تشریف رکھیں۔ اب کون تحفہ لے گا؟ آپ لوگ تحفے لینے کے موڈ میں نہیں لگ رہے۔ چلیں ایان بھائی اب آپ آ جائیں، آپ کے لیے تو باکس بھی کم بچے ہیں، میں باکس کو تھوڑا چینج کر دوں؟ جی چلیں کچھ باکس کو ہم چینج کر دیتے ہیں ادھر اور کو ادھر رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آنکھیں آپ بند کر لیجئے دیکھ کر، ٹھیک ہے؟ آنکھیں نہیں کھولیے گا، آپ کو اٹھانا ہے بلو۔ ڈائریکٹ اٹھا لیجئے۔ دیکھتے ہیں کون سا سوال آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ سوال کا جواب صحیح دے دیتے ہیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ تحفہ ملے گا۔ آپ کے لیے سوال ہے، وہ کون سا دن ہے جس کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ بھائی کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ وہ کون سا دن ہے وہ کون سا دن ہے جس کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جمعہ۔ ان کا جواب درست ہے۔ درست ہے۔ وہ دلہن بن کر اٹھنے والا دن کون سا ہے پتہ ہے؟ جمعہ۔ جمعے کا دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعے کے دن کو بروز قیامت دلہن بنا کر اٹھائے گا۔ اس دن کی بڑی فضیلت ہے، اسی لیے پیارے بچوں اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب ان کو کیا ملے گا بچوں؟ تحفہ۔ چلیں دیکھتے ہیں تحفے میں کیا ہے ان کے لیے۔ کیا ہے یہ؟ مسواک شریف۔ اس کو کرنا کیا ہے؟ سنت۔ ماشاءاللہ۔ پورے اس ایپیسوڈ میں ایک تحفہ ملا ہے اور وہ ملا ہے ایان بھائی کو۔ چلیں ایک لاسٹ موقع دیتے ہیں ٹیم بی کو۔ حسن بھائی آپ آ جائیں۔ حسن بھائی سامنے دیکھ لیجئے کون کون سے باکس ہیں۔ آپ کو ٹٹولنا نہیں ہے اب، ٹھیک ہے؟ ڈھونڈنا نہیں ہے کہاں ہے کیا رکھا ہے، آپ کو ڈائریکٹ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھ لیا؟ آنکھیں بند کر لیں آپ۔ آپ کو اٹھانا ہے باکس وائٹ۔ دیکھیں کون سا باکس اٹھایا آپ نے؟ وائٹ۔ جواب دینے پر کیا ملے گا آپ کو؟ تحفہ۔ سبحان اللہ۔ سوال بھی بڑا آسان آ گیا ہے ماشاءاللہ۔ ان کے لیے سوال ہے، تمام اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ان کا جواب درست ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جو بچے ہمیں ایف جی این چینل پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی میں انشاءاللہ الکریم ایک سوال عرض کروں گا، آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ دیا ہے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہمارا سوال بھی ایسا ہی تھا، ان کا جواب درست ہو چکا ہے۔ اب ان کو کیا ملے گا؟ تحفہ ملے گا۔ ماشاءاللہ۔ لیجئے آپ کے لیے تحفہ، سیدھے ہاتھ سے لیں، اس کو آپ الٹے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ وَإِيَّاكُمْ۔ ٹیم اے اور ٹیم بی کو دونوں کو ایک ایک تحفہ مل چکا ہے ماشاءاللہ الکریم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین کے لیے بھی ایک باکس میں اٹھا لیتا ہوں تاکہ اس میں جو سوال نکلے اس کا جواب ایف جی این چینل پر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ دے سکیں۔ میں بغیر آنکھیں بند کیے اٹھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں ایف جی این چینل کے ناظرین کے لیے کیا سوال ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین کے لیے سوال ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں؟ ایک میں ہنٹ بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ وہ عمل ایسا ہے کہ کثرت سے کیا جاتا ہے اور کثرت سے ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، اس کا جواب ضرور دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں بچوں یہ سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا، اب بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں کچھ یاد کریں۔ کیا نام ہے؟ آئے کچھ یاد کریں۔ آئیں کچھ یاد کریں۔ دیکھتے ہیں آج ہمارے لیے یاد کرنے کے لیے کیا ہے۔ ماشاء اللہ الکریم ایک حدیث مبارکہ ہے جو آج ہم کو یاد کرنی ہے، اور وہ حدیث مبارکہ ہے، میں پڑھوں گا، آپ کو بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ایف جی این چینل کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ بھی وہاں سے یاد کریں، آپ بھی اس کو پڑھیں اور اس کو یاد رکھیں۔ حدیث پاک ہے، الصلاۃ نور، الصلاۃ
نورن نورن الصلاۃ الصلاۃ نورن نورن الصلاۃ الصلاۃ نورن. نورن. اس کا ترجمہ ہے پیارے بچوں کہ نماز روشنی ہے. نماز روشنی ہے. اور یہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ، حدیث پاک ہے. تو کس کس کو یاد ہو گئی؟ بڑی آسان ہے. چلیں عارش بھائی آپ سنائیں. الصلاۃ من النور. نہیں. چلیں بلال بھائی آپ سنائیں، مائک لے لیجئے. الصلاۃ نورن. ہاں الصلاۃ نورن. آپ سنائیں نعمان بھائی. الصلاۃ نورن. الصلاۃ نورن. سید صاحب آپ سنائیں. الصلاۃ نورن. الصلاۃ نورن. ایان بھائی آپ سنائیں. الصلاۃ نورن. جی آپ سنائیں. الصلاۃ نورن. ماشاءاللہ ہمارے بچوں کو یاد ہو گئی ہے. آپ ایک بار اور سنا دیں. الصلاۃ نور. الصلاۃ نور. نورن. نماز روشنی ہے. روشنی ہے. سبحان اللہ، آپ کو حدیث پاک یاد ہو گئی ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ الکریم. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رمضان آیا رحمت لایا. ماشاء اللہ اتنا پیارا پروگرام ہے. اس میں حدیث پاک بھی یاد کرائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی بیان کی گئی. اس طرح کی پیاری پیاری باتیں اس پروگرام میں سکھائی جاتی ہیں. مزید ایپیسوڈ بھی انشاءاللہ الکریم آئیں گے، دیکھیے گا ضرور. آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے دیکھتے اور دکھاتے رہیے FGN چینل. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آیا رمضان دیکھو خوشیاں پھر سے، لایا رمضان دیکھو خوشیاں پھر سے. آیا رمضان دیکھو خوشیاں پھر سے، لایا رمضان دیکھو خوشیاں پھر سے. رمضان 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 رمضان